बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ जिस ख़बर से करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और PTI के रहनुमाओं के दोहरे मयार और तज़ादात की अपनी मिसाल आप है, यानी एक नई मिसाल है। वैसे तो आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी, लेकिन एक नई मिसाल इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के दोहरे मयार और तज़ादात की ख़बर की सूरत में इस व्लॉग में आप नाज़रीन के सामने रखने जा रहे हैं। और इस बड़ी ख़बर की डिटेल के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइंस हो गई, जिनके टाइटल्स हो गए, थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं, लेकिन आप नाज़रीन से एक दरख्वास्त भी करेंगे कि जिन खैरखाओं की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे हम्बल दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि अब तो इमरान ख़ान साहब ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे दी है। मुतालबात इमरान ख़ान साहब ने क्या बताए हैं, ख़ान साहब ने ख़ुद नहीं बताए, फैसल चौधरी साहब ने आके बताए हैं। इमरान ख़ान साहब की हमशीरा अलीमा ख़ान साहबा ने अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत के बाद बाहर आकर बताए हैं कि इमरान ख़ान साहब का पहला मुतालबा जो है वो 26वीं आइनी तरमीम को रिवर्स किया जाए। यानी पहले वाली जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसमें आइनी बेंच नहीं था, उस अदलिया को, उस सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर किया जाए और 26वीं आइनी तरमीम वापस ले ली जाए। अब 26वीं आइनी तरमीम वापस लेने का जो रास्ता है वो भी पार्लियामेंट से निकलता है कि आप पार्लियामेंट में जाएं, अपने नंबर पूरे करें या हुकूमत के साथ बातचीत करें, एक नया बिल ले के आएँ, आइनी तरमीम को रिवर्स करने का एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और पार्लियामेंट से वो पास करवा लें। लेकिन आपने सड़कों पे निकलने का फ़ैसला किया, क्योंकि इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए मुल्क में गैर एलानिया 10 साल का मार्चरा लगा दिया गया है, अदलिया की आज़ादी छीन ली गई है। यानी अदलिया की आज़ादी छीनने का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ, इमरान ख़ान साहब या ये अफरीदी साहब को नहीं मान रहे, आइनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो मैंने आगाज़ में कहा कि दोहरे मयार और तज़ादात, आप मामला नाज़रीन ये देखें कि आज एक नई पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लैंड कराई गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सलमान अकमर साहब वकील हैं और इमरान ख़ान साहब की तरफ से यह दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी गई है, जिसमें वफाक को फ़रीक बनाया गया है, जिसमें आपने सूबों को फ़रीक बनाया है, तमाम IGs को फ़रीक बनाया है, आपने उसमें पेमरा को फ़रीक बनाया है, आपने उसमें वजारत दाखिला को, वजारत दिफा को फ़रीक बनाया। और अदालत से आप कह क्या रहे हैं? अदालत के सामने मुद्दा ये रखा गया है कि ये जो बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, ये जो मुकदमात इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बनाए गए हैं, ये जो इमरान ख़ान साहब को किसी बेस के बग़ैर जेल में रखा गया है, इस मामले के हवाले से जो PTI के लोग गायब हो रहे हैं, जो PTI के लोगों के घरों पर रेड किया जा रहा है, उनको टारगेट, उनको हरासा किया जा रहा है, इस मामले पे ये जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि आइनी बेंच इस दरख्वास्त को सुने, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब वाला, जिसके ख़िलाफ़ आप 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रहे हैं। और आइनी बेंच बना है 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए। आप 26वीं आइनी तरमीम को नहीं मान रहे हैं, आप या अफरीदी को नहीं मान रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके उसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत आप रिलीफ भी हासिल करना चाहते हैं। यानी अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में कहा यह गया है कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इस पर जो आइनी बेंच है वो 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बना दे। अब 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में कौन आते हैं? या फरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब। अब वैसे इनको 26वीं आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं, आइनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन ख़ान काबिल कबूल नहीं, बल्कि पूरा आइनी बेंच ही काबिल कबूल नहीं। लेकिन जब रिलीफ लेने की बात है, जब बेनिफिशरी होने की बात है,
جب 26ویں آئینی ترمیم سے فائدہ اٹھانے کی بات ہے تو آپ سپریم کورٹ میں درخواست لے کے آ جاتے ہیں، اسی قانون، اسی ترمیم کے خلاف جس کے خلاف آپ نے ملک گیر فائنل احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے ناظرین تضادات یا دوہرے معیار کیا ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس آئینی درخواست کے ذریعے 24 نومبر کی جو کال دی ہے عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے اور سامان کنار صاحب نے آئینی بینچ کو ایک مشکل میں ڈالنے کی اٹیمپٹ کی ہے۔ دیکھتے ہیں اس درخواست کا کیا ہوتا ہے، اگلے آنے والے چند روز میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو جو آئینی بینچ کی ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا اس میں یہ کیا گیا کہ پہلے جو اولڈسٹ کیس ہیں انہیں ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کیا جائے گا۔ تو اب اس درخواست کا کیا بنتا ہے، فیٹ کیا ہے، آئندہ چند روز میں پتہ چل جائے گی۔ دوسری جانب جو کہا جاتا ہے نا کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی، آج آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں علی بخاری صاحب، ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب نے، ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب نے، ایڈوکیٹ سلمان نیازی صاحب نے، ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب نے، ایڈوکیٹ مشال یوسف زئی صاحبہ نے جا کے ملاقات کی ہے۔ اب اس میں ناظرین جو 5 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک بات آپ نے نوٹ کی، میرے خیال نہیں نوٹ کی ہوگی، کہ تمام کے تمام وکیل ہیں جنہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت ملی۔ 2 روز پہلے عمر ایوب گئے، اسد کیسر گئے، صاحبزادہ حامد رضا گئے، شبلی فراز گئے، پنجاب کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر صاحب گئے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ سیاستدان تھے، یہ وکلا تھے۔ تو پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو وکلا نے کیپچر کر لیا ہے، تو یہ اس کی ایک مثال پریما فیشی ہو سکتی ہے کہ وکلا ملاقات کر رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ سیاسی لوگوں کو ملاقات کی آخری جو شیڈول میٹنگ ڈے تھا ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جو چیز ہے جو میں نے تھمب نیل پہ لکھا، بشرا بی بی صاحبہ کہ چھپی رستم نکلیں۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں، چاہے وہ غیر شرعی نکاح والا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 1 کا کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ 2 کا کیس ہو، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہو، آپ تمام مقدمات کو نکال کے دیکھیں اور ان مقدمات میں ریلیف لینے کے لیے جو عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی، تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے جو بیسک بنیادی آرگومنٹ عدالت کے سامنے رکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست کے ساتھ دور دور تک بشرا بی بی صاحبہ کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، تو ان کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت یا مخالف سیاسی جماعتیں بشرا بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ تو اب جو دیکھیں ناظرین، جو خبر وائڈلی رپورٹ کی گئی ہے تمام نیشنل میڈیا پہ، تمام نیوز چینل پہ، خبر کیا ہے؟ ایک طرف عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی کال ہے، دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ جو گھریلو خاتون ہیں، انہوں نے پنجاب کے جو ارکان اسمبلی ہیں انہیں کل پشاور بلا لیا ہے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے بشرا بی بی صاحبہ۔ تو گھریلو خاتون ہیں، سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو سیاسی رہنماؤں کو، پارٹی کے سیاسی رہنماؤں کو ملاقات کے لیے پشاور کیوں بلایا گیا ہے؟ اور اس موقع پہ جب عمران خان صاحب نے 24 نومبر کے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ ماشاءاللہ چھپی رستم ہیں اور سیاست میں ان کی مداخلت ہے۔ پارٹی کے اندر جو سیاست ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی صحیح ہے، اس میں بشرا بی بی صاحبہ فیصلے کرتی ہیں۔ اور کل کی اس ملاقات کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے ارکان اسمبلی کو بلایا گیا ہے، اس ملاقات میں بشرا بی بی صاحبہ 24 نومبر کی حتمی یعنی فائنل کال کے حوالے سے پارٹی کے پنجاب کے ارکان کو کال دیں گے۔ وہ کال کیا ہو سکتی ہے؟ پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ پیغام یہی ہوگا کہ آپ نے اپنے حلقوں سے 1000 2000 جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا، اتنے بندے لے کے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، آپ نے ہمارے قافلے میں شامل ہونا ہے، آپ نے اکیلے نہیں آ جانا، اپنے حلقے کے عوام کو نکالنا ہے، آپ نے اس احتجاج کو بھرنا ہے، ہزاروں کے مجمع کو، پہلے تو آپ نے ہزاروں کا بنانا ہے، 25-30 ہزار 50 ہزار کا، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ لاکھوں میں لے کے جانا ہے۔ تو یہ سیاست نہیں تو کیا ہے؟ یہ سیاست میں ہی معاملات سارے چلائے جا رہے ہیں نا، سیاسی معاملات چلائے جا رہے ہیں نا بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے۔ تو وہ جو آرگومنٹ بیسک تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ گھریلو خاتون ہیں،
اب وہ آرگومنٹ کہاں پہ فال کرے گا. ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین دوسری خبر ہے, میرا پیج ادھر رہ گیا, جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اچھا ناظرین جاتے جاتے ایک اور خبر بھی شیئر کر لیں آگے بڑھنے سے پہلے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فائر وال کی انسٹالیشن اور انٹرنیٹ کی سستی کے خلاف جو حامد میر صاحب کی درخواست تھی اس پر وقت کی کمی کے باعث سماعت نہ ہو سکے. لیکن عامر فاروق صاحب نے یہ ضرور کیا ہے کہ حامد میر صاحب کی اس درخواست کو عامر فاروق صاحب نے اگلے ہفتے سماعت کے لیے فکس کر دیا. یعنی آج اگر سماعت نہیں ہو سکی تو اگلے ہفتے اس درخواست پہ سماعت ہوگی. اب ناظرین جو دو خبریں رہ گئی ہیں پیچھے, ایک تو یہ کہ ایک اور مشکل کی عمران خان کے لیے بازگشت شہر اقتدار میں, وہ مشکل کیا ہے. دوسری یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب وہ کس چیز کو عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے, تو پہلے تو بازگشت والی خبر پہ آ جاتے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں, جن مقدمات کا عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑا, اس میں سائفر کا کیس ہو گیا, اس میں توشہ خانہ 1 کا کیس ہو گیا, عدت نکاح کیس ہو گیا. یہ 3 کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو کنوکشن ہوئی. قطع نظر اس بحث کے کہ اس میں سزائیں سسپینڈ ہو چکی ہیں, اور 2 کیس ایسے ہیں جس میں 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے, جس میں عمران خان صاحب پہ کارروائی آخری مرحلے میں جا چکی ہے, اور اب عمران خان کا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا اس کیس میں سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا ہے. دوسرا مقدمہ ہے توشہ خانہ 2, جس میں جج صاحب نے اسپیشل سینٹرل عدالت نے عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد کرنے کی 18 نومبر کی تاریخ دے دی ہے. لیکن ناظرین یہ جو معاملہ ہے, جو ایک اور مشکل عمران خان صاحب کے لیے نظر آ رہی ہے, یا ایک اور مشکل بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے, یہ ناظرین توشہ خانہ 1 کا کیس ہے, جو جج بشیر صاحب نے توشہ خانہ کے پہلے کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا دی تھی. اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس اپیل پہ سماعت کی تھی, اور اس میں خلاف توقع جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے امجد پرویز صاحب, انہوں نے جو فیصلے کی سسپینشن کی, عمران خان صاحب کی بشریٰ بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم کی جو استدعا تھی کہ فوری طور پہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا جائے, ہمارے موکلان کو ضمانت پہ رہا کیا جائے اس کیس کی حد تک, وہ درخواست ایکسیپٹ کر لی گئی تھی, اور اس کی مخالفت نیب کے پراسیکیوٹر نے نہیں کی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور آج کی اس کیس کی عدالتی کارروائی میں نیب کے پراسیکیوٹر نے ایک تو جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی استثناء کی درخواست تھی اس کی مخالفت نہیں کی. بشریٰ بی بی صاحبہ آج نہیں آئی, عدالت میں پشاور میں تھیں. دوسرا یہ ہے کہ نیب کے پراسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے موقف یہ رکھا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو سزا تھی اس کی معطلی کی میں نے مخالفت نہیں کی تھی. آج یہ مخالفت کیوں نہیں کی گئی, اس کا جواز نیب کے پراسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے رکھا. نیب کے پراسیکیوٹر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میری نظر میں یہ جو سزا عمران خان صاحب کو دی گئی ہے, یہ طریقہ کار کو فالو کر کے نہیں دی گئی, اس میں پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا, جلد بازی کی گئی ہے ٹرائل کورٹ کی طرف سے, یعنی جج محمد بشیر کی عدالت کی طرف سے. اور نیب کے پراسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ سے کہ جو عمران خان صاحب کی سزا ہے اس کو کالعدم قرار دے کہ یہ مقدمہ دوبارہ ریمانڈ کر دیا جائے نیب کی ٹرائل کورٹ کو, احتساب عدالت کو, اور دوبارہ سے اس کیس کی دلائل سن کے کنوکشن کے حوالے سے احتساب عدالت فیصلہ کرے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کو 21 نومبر تک ملتوی کر دیا ہے. اب یہ جو نیب کے وکیل خود درخواست کر رہے ہیں کہ اس کیس کو ریمانڈ کر دیا جائے, احتساب عدالت کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ کالعدم قرار دے کے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نیب کے پراسیکیوٹر کی استدعا ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, گو کہ سائفر کے کیس میں بھی ایسی استدعا ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے کی تھی, لیکن عدالت نے سائفر کے کیس کو ریمانڈ نہیں کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود فیصلہ کیا تھا, لیکن یہاں پر جو کنڈکٹ ہے نیب کے پراسیکیوٹر کا کہ عمران خان صاحب بشریٰ بی بی صاحبہ کی سسپینشن کی اپلیکیشن کی مخالفت نہیں کی, آج استثناء کی درخواست کی بھی مخالفت نہیں کی, لیکن ان کے آرگومنٹ میں ایک ویٹ, ایک وزن موجود ہے کہ یہ کیس ریمانڈ کا فٹ کیس بنتا ہے. اور اگر یہ توشہ خانہ کا پہلا کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے نیب کی احتساب عدالت کو, تو پھر اس کیس میں عمران خان صاحب کے لیے دوبارہ سے ایک نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. یعنی وہ جو اتنا سفر طے کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے, اور یہ کیس اگر ریمانڈ ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے یہ کیس چلے گا,
اور دوبارہ سے احتساب عدالت میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے سزا کی ایک نئی مشکل، ایک نئی تلوار لٹکنا شروع ہو جائے گی۔ ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہو گیا۔ دوسرا ناظرین، تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہیں طیبہ راجہ، جو گرفتار ہوئی تھیں اور کافی عرصہ جیل کاٹنے کے بعد ان کو رہائی نصیب ہوئی تھی، انہوں نے ناظرین ایک ٹویٹ کی ہے۔ میں ناظرین وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ٹویٹ کیا ہے ناظرین، میں نکال لوں۔ اس ٹویٹ میں ناظرین یہ دیکھیں، یہ ٹویٹ ہے ناظرین، یہ شاید وہ روشنی کی وجہ سے نظر نہ آئے۔ اس میں طیبہ راجہ نے لکھا کہ خان صاحب نے آج گرے کلر کا سویٹر پہنا ہوا تھا، مرشد نے سویٹر پہن لیا ہے، سردی آ گئی ہے پاکستان۔ یعنی عمران خان صاحب نے جیل میں ایکسیپٹ کر لی ہے سردی کو، اور جیل کے حکام نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا، یعنی انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، ان کو سویٹر فراہم کر دیا ہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ کہ سردی آ گئی ہے، سردی نہیں آئی۔ عمران خان صاحب سویٹر پہنیں گے تو پھر آپ اس موسم کی تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں گے، ادروائز سردی ہو یا نہ ہو آپ نے سویٹر نہیں پہننا۔ اب یہ کس قسم کا شعور ہے ناظرین، کس قسم کا شعور جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو شعور دے دیا ہے، تو کیا عوام کو خود نہیں پتہ؟ گرے کلر کا سویٹر پہنا ہوا بڑا خوبصورت لگ رہا، اور خان صاحب نے سویٹر پہن لیا، پاکستان سردی آ گئی ہے، یعنی آپ بھی سویٹر نکال کے پہن لیں کیونکہ عمران خان صاحب نے پہن لیا ہے۔ کیا ناظرین، کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کس قسم سے، کس طریقے سے ایک لیڈر کی اندھی تقلید کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج اعظم سواتی صاحب کے خلاف جو مقدمہ تھا ETC عدالت راولپنڈی میں، اس میں ان کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف جو درخواستیں تھیں، اس پر لاہور ہائی کورٹ نے ترمیمی آرڈیننس کو بالکل ویلڈ قرار دیا ہے، اور گنڈا پور صاحب جنہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ تھا، آج پشاور ہائی کورٹ نے علی بن گنڈا پور کو راہداری ضمانت گرانٹ کر دی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں خواجہ آصف کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا لندن کی میٹرو ٹرین میں ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے، اس واقعے کے حوالے سے خواجہ آصف نے نواز شریف کو آگاہ کیا، تفصیلات بتائیں۔ تو یہ ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔